आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अफीफ सिराज और आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू। और मैं हूँ कुछ नहीं। सॉरी। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अफीफ सिराज और आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू और ये हैं कुछ नहीं। आदाब अर्ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू और मैं हूं आपका दोस्त अफीफ सिराज। और मैं हूँ बाबर इमाम। और आज हम बात करने वाले हैं अल्फाज की। अल्फाज सिर्फ आवाज़ों का मजमुआ नहीं है, बल्कि इंसान की फ़िक्र, एहसास, तजुर्बात वगैरह का आईना भी है। बेशक। लेकिन एक लफ्ज़ जब अपने मानी से ऊपर उठकर एक नई शक्ल इख्तियार करता है तो शायरी होती है। क्या बात। अगर अदब की जान शायरी है तो शायरी की जान इस्तिआरे या मेटाफर्स है, बिल्कुल। जो एक आम से जुमले को भी शेर बना देते हैं और शेर को उस मुकाम पे पहुंचा देते हैं जहां हर लफ्ज़ एक तस्वीर बन जाता है और हर तस्वीर एक कहानी बन जाती क्या कहना है, वाह। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं अल्फाज की है और किस तरह हमारे असातिज़ा ने इनमें नई जान बख्शी, नए मानी पिरोए हैं। यानी किस तरह लफ्ज इस्तिआरे या मेटाफर्स बन जाते हैं, आज हम लोग इसके तो ऊपर इसकी बात करेंगे। तो इस गुफ्तगू की हम लोग आगाज़ कैसे कर रहे हैं, हमारा क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें? हमारा मोडस ऑपरेंडी बाबर भाई ये है कि हमने ये तय किया है कि हम एक लफ्ज़ जो बहुत मशहूर लफ्ज़ है शायरी में, जो बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल हुआ है, हम वो लफ्ज़ उठाएंगे और उस लफ्ज़ को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि अलग अलग शुअरा ने उसको अलग अलग मेटाफर्स के रूप में, मेटाफर्स की तरह इस्तिआरे बना के किस तरह इस्तेमाल किया है और उस लफ्ज़ का डिक्शनरी मीनिंग कैसे गायब हो करके एक नया मीनिंग, एक नया अंदाज, एक नया माहौल किस तरह उस लफ्ज़ को मिल गया है। तो हमने चंद अशार जमा किए हैं जो हमने इन कार्ड्स पे लिखे हैं और गुफ्तगू के दौरान हम इनमें लिखे हुए अशार पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज का लफ्ज़ क्या है बाबर भाई? आज का लफ्ज़ है शमा। हा। शमा यानी कि कैंडल या मोमबत्ती जिसको कह लीजिए, जो बहुत आम ज़बान का लफ्ज़ है और शायरी में तो बहुत ज़्यादा आम है। बिल्कुल और इसका तज़किरा हम शमा परवाने के हवाले से अक्सर देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले शेर से। आज का पहला शेर क्या है? हाँ बाबर भाई, तो आज का पहला शेर हमने लिया है शेख इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है, बड़ा मशहूर और बड़ा मारकतुल आला शेर है। मेरे ख्याल से सबों को याद होगा, जिस किसी ने भी इरशाद। उर्दू शायरी पढ़ी हो तो बोलचाल में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। फरमाते हैं कि ए शमा तेरी उम्र तबीई है एक रात, आहा। ऐ शम्मा तेरी उम्र तबीई है एक रात, हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजारते। हाय हाय हाय। अब साहब, यहाँ पर लफ्ज शमा हम्म। जिस पर हम लोगों को गुफ्तगू करनी है, दो तरह के मानी हम लोग अक्सर अपने वीडियोस में, जब भी हम लोगों ने शायरी के बारे में बात किया तो हम लोगों ने एक बुनियादी बात ये कही है कि शायरी तब तक नहीं हो सकती है, किसी फ़िक्रे को या किसी शेर को शेर उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कम से कम उसके दो मानी ना हो, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। यानी एक लफ्ज़ी मानी से कोई मानी निकलता हो और दूसरा जब उन लफ्ज़ों को इस्तिआरा बना दिया जाए, इस्तिआरे के तौर पर समझने लगा जाए, तो उससे एक अलग मानी पैदा, यानी एक सीधा मानी और एक इशारों का मानी। तो अब पहले तो सीधा मानी देखते हैं। सीधा मानी क्या है? सीधा मानी बहुत सिंपल सा है, ये बात समझ में आ रही है कि शायर कह रहा है शमा से कि ए शमा तेरी जो फिजिकल उम्र तबीई यानी मटीरियल लाइफ, जो मटीरियल लाइफ है वो सिर्फ एक रात की है, ये तुझ पर मुनहसर है, ये तू तय करेगी कि तुझे हंसकर इसको गुजारना है या रो रो के गुजारना है। बिल्कुल। तो ये तो सामने का मानी हो गया। तो एक हिकायत सी है कि जिंदगी जो है वो मुकर्रर शुदा जिंदगी है, इसको किस तरह गुजारना है ये शमा को तय करना है। तो अब ये भी देखिए कि, या यूं कहिए कि चिराग भी इस्तेमाल किया जा सकता था, वो भी रात भर जलता है, सुबह बुझा दिया जाता है। लेकिन शमा को इस्तेमाल करने के पीछे वजह यह है
کہ دوسرے مصرے میں رو کر گزار دے. بالکل شمع رو سکتی ہے چراغ. ہاں جب موم پگھلتا ہے کیا بات ہے. تو وہ جو ہے رونے قطران کی مانند ہے، اشک جو ہے وہ ٹپک رہا ہے. تو اس لیے شمع کے شمع ایپٹ ہے بہت. رونے کی نسبت سے شمع جو ہے وہ بہتر کیا وہی سوٹیبل ہے. اس کے علاوہ اگر چراغ رکھ دیا جائے، دیپک رکھ دیا جائے، کچھ بھی رہے تو اس میں وہ رونے والی کیفیت نہیں ہے. تو شاعر نے ایک شمع کی وجہ سے ایک الگ سی پینٹنگ کریٹ. بالکل بالکل بالکل. تو یہ بھی رعایت لفظی ہے کہ شمع کے اعتبار سے رونا کو لے کر کے آنا بالکل وہ جو ہے رعایت لفظی ہے. بالکل کہ آپ کو اگر رونے کی بات کہنی ہے تو پھر شمع استعمال بالکل کرنا پڑے گا آپ کو. یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تو ہیں بابر بھائی جو شعر کو شعر بناتی ہیں، اس کو زندگی دیتی ہیں. بالکل حقیقت یہی ہے. اور اب دیکھیے نا، آج کل جو شاعری کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف لفظوں کا وزن دیکھا جا رہا ہے نا. وزن میں اگر آ گیا لفظ تو استعمال کر لیا. بھائی کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جیل کر رہا ہے نا. ہر لفظ کا جو سیاق و سباق ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، بالکل وہ لفظ ادب میں کس طرح استعمال پہلے ہوا ہے. بالکل. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اور روایت کا، اس لیے کہ بابر بھائی زبان روایت سے ہی بنتی ہے. ہاں بالکل ہے نا. بالکل محاورے جو ہیں وہ ہماری روایت ہیں. تو بہرحال اب آتے ہیں، ہم لوگ بھٹک گئے تو شمع پہ آتے ہیں. اب صاحب ذرا سا استعاراتی معنی دیکھ لیں. یہاں پہ بہت سمپل سی بات کہ شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہے نا. یہ تو ایز اٹ از ہے. ہاں یہ اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے. اب شمع کیا ہے؟ شمع تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بے جان ہے، جس کے اندر محسوس کرنے کا کوئی مادہ نہیں ہے. بالکل فیلنگز نہیں ہے. تو جب اس میں فیلنگز نہیں ہے تو یہ بات محمل ہو گئی، احمقانہ بات ہو جائے گی کہ ہم کسی ایسی چیز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کے اندر احساس ہی نہیں ہے. حکایت اس کو دے رہے ہیں جو وہ حکایت سن بھی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی جو ظاہری معنی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شمع کچھ اور ہے. بالکل. اس کی فزیکل لائف کچھ اور ہے، ایک رات کی مدت کچھ اور ہے. بالکل. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ اور کیا ہے. اب آئیے صاحب کہ ہم شمع کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنے آپ سے بات کر رہا ہو اور اپنے آپ کو شمع کہہ رہا ہو، اور جو زندگی ہے اس کی، اس زندگی کو اس نے ایک رات سے تشبیہ دی ہے نا. اس کی زندگی کا جو ایام ہے، اس کی ڈیوریشن ہے، وہ ایک رات ہے. وہ کمپلیٹ ساری پوری جو مدت ہے اس کی پیدا ہونے سے مرنے کے درمیان کا جو وقفہ اور وہ خود شمع ہے اور وہ رات ہے. اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، مثال کے طور پہ کہ ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ میاں عفیف سراج، زندہ تو تم کو بہرحال رہنا ہے، مر تو پاؤ گے نہیں وقت سے پہلے. اب یہ تم سمجھو یا تم طے کرو کہ یہ مدت تم کو ہنس کے گزارنی ہے کہ رو کے گزارنی ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر مان لیجئے کہ شاعر اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا انڈیویجول ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس سے وہ مخاطب ہے. اب یہاں پر شاعر نے اپنے سننے والے یا پڑھنے والے کو یہ آزادی دے دی کہ وہ اس شمع کو کس فرد سے ہے نا، وہ ذات اپنی ذات ہے کہ کوئی محبوب ہے کہ کوئی دوسرا ہے کہ معاشرہ ہے، ساری دنیا کے لوگ ہیں. گویا یہ ایک ذات ایسوسیٹ کرنا ہے. یہ سننے والا وہ نگالے کہ وہ زندگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. بالکل. یا وہ کسی اور چیز کے ساتھ کرنا چاہتا ہے.
تو اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھیے جو غور کرنے والی ہے یہاں پہ، حالانکہ ہم لوگ کو بات صرف شمع کے اوپر کرتے ہیں، لیکن شعر میں جو دوسرے الفاظ آ رہے ہیں ان پہ بھی سرسری ذرا ایک جا بار رہا ہے. گفتگو کر لیجیے. تو زندگی کو جو رات کہہ رہا ہے وہ بھی بہت میننگ فل، بہت ہاں یہ بات ابھی آپ کہہ رہے تھے. میننگ کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ شمع رات میں ہی جلتی ہے. بالکل. دوسری بات، اگر ہم زندگی مان لیتے ہیں کہ زندگی کی بات کر رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک مختصر ایک اس کے ایام فکس ہیں جس کو گزارنا ہے اور گزارنے کے بعد ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیے تو انسانی زندگی چونکہ دکھوں کا سلسلہ ہے، بالکل. ایک دکھ کے بعد دوسرا دکھ آتا جاتا ہے، بیچ بیچ میں خوشی، جیسے کہ فلم کے دوران اشتہار آتا ہے، بالکل ویسے ہی جو ہے وہ ایک کبھی کبھار جاتی ہے دکھوں کا تسلسل ہے جس میں بیچ بیچ میں خوشیاں یا خوشی جو ہے وہ انٹرپٹ کرتی رہتی ہے اس کو. تو جو غم ہے وہی ڈارکنیس ہے، وہی ڈارکنیس ہے. ہاں. تو جو ظلمت کا جو سینس ہے، جو اکثر ہم نے ظلمت کا دے میرے شب غم کا جوش ہے، ہاں، تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور غالب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. بالکل. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات نجات پایا پائے کیوں، کیوں. تو اختتام جو ہے وہ غم پہ ہوتا ہے. ہاں تو یہ جو رات ہے وہ شب ہجر جو ہے، ہاں. یہ جو تاریک کالی رات ہے. اچھا، اس کو ہجر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا جو تمام مذاہب کو دیکھیے تو وہ تمام مذاہب ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا ایک کریٹر ہے، اس کریٹر سے وہی کریٹر اس کا محبوب ہے نا، اور اسی سے ملن کا مسئلہ ہے. تو جو عاشق ہے وہ بندہ ہے اور جو معشوق ہے وہ خدا ہے نا، اور اسی میں ولین ہو جانا ہے، واپس میں اسی میں ساری سرشٹی کو اسی میں جا کے ولین ہو جانا ہے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون، رجت کر جانی ہے، مطلب اپنے رب کی طرف سے آئیں اور رب کی طرف پلٹ جانا ہے. تو اب یہ جو مدت زندگی کی ہے یہ ایک قید، یہ ایک تکلیف کی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بیلاوڈ سے دور ہیں. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے اس کو دکھ کی بات کہی گئی ہے اور یہی ہجر ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی تخلیق ہے خدا کی جو اپنے چاروں طرف روشنی کرتا ہے. بالکل. مطلب اپنے علم سے یا اپنے اخلاق سے یا کسی بھی طریقے سے. بالکل. تو روشنی کرتا ہے، تو اس لیے اس کی ذات جو ہے وہ شمع کی ہی ذات ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. ہاں تو بالکل. اب جو ہے آئیے ہم لوگ دوسرے شعر کے اوپر. دوسرا شعر جو ہے وہ ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک. اچھا، ہوتے تک ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ کنٹینشن والا ایشو ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں. غالب کے پرانے نسخے میں ہوتے تک بھی ہے اور اس کے بعد جو نسخے آئے اس میں ہونے تک ہے. معنی دونوں سے لگ بھگ برابر ہی رہتا ہے. حالانکہ پرسنلی ہم کو جو ہے ذاتی طور پہ ہوتے تک زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں ہوتے تک جو ہے وہ ایک پورا پروسیس کرتا ہے، ہونے تک اس پروسیس کا اختتام بتاتا ہے. تو ایک میرے دماغ میں یہ جو ہے معنی کا ایک ایسپیکٹ ہے. تو خیر آئیے شعر کی طرف واپس آتے ہیں کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے. اب ایک طرف دیکھیے کہ ذوق نے جو آپ نے شعر کہا اس میں ہنس کر گزار یا رو کر گزار دو صورتیں ہیں، لیکن غالب اس شعر کو اور آگے لے کے جا رہے ہیں کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، یعنی کہ اس کے دو شیڈز نہیں ہیں. انسان کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ دکھ اور خوشی دو فکسڈ کانسٹنٹس ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. دکھ کی بھی کئی ڈگریز ہے، خوشی کی بھی کئی ڈگریز ہے. تو ہر شیڈ موجود ہے اس کی لائف. اسی طرح شمع بھی ہر رنگ میں جلتی ہے. جب اس کے اوپر ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ایک الگ رنگ میں ہوتی، جب اور تیز جھونکا آتا ہے تو اس کا رنگ اور بدلتا ہے. جب کوئی جھونکا نہیں ہوتا، جب کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو وہ ہوے میں یوں ہی لہراتی رہتی ہے. بالکل. تو وہ ہر رنگ جو ہے وہ غالب نے اس میں کیپچر کیا. تو اس کا ایک ظاہری معنی یہ ہوا بابر بھائی
ظاہری معنی یہ ہوا کہ غالب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سحر ہونے تک شمع جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے یا الگ الگ انٹینسٹی کے ساتھ، ہر رنگ میں جلنا کا مطلب الگ الگ انٹینسٹی میں شمع شب بھر جلتی ہے نا. بالکل. تو پہلا مصرع غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، یعنی جو اس کا ظاہری معنی یہ ہوا کہ جو ایگزسٹنس کا دکھ ہے، جو ایگزسٹ کرنے کے جو ٹربلز ہیں ہے نا، اس کا علاج موت ہے. اور وہ ٹربلز کیا ہیں شمع کے لیے ٹربلز یہ ہیں کہ اس کو شب بھر ہر رنگ میں جلتے رہنا ہے، ہر انٹینسٹی میں جلتے رہنا ہے. یہ ظاہری معنی ہوا. اب استعارے پر آتے ہیں. اب استعارے پہ آئیے تو جو ہے وہ استعارہ ایگزسٹنس کا ہے نا، کہ شمع جو ہے جو جل رہی ہے شمع، تو شمع رات بھر جلتی ہے. شمع رات بھر جلتی ہے اور صبح ہوتے ہی جب صبح ہونے لگتی ہے تو اس کو بجھا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سویرا ہو رہا ہے. واہ. ایک نئی زندگی کی آغاز ہو رہی ہے نا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، تو شمع کو بجھا دیا جاتا ہے. تو یہ جو رات ہے یہ ہماری فزیکل ایگزسٹنس ہے. واہ. جو کہ دکھوں کی وجہ سے کالی ہے. واہ. اور یہ دکھ جو ہے وہ سیپریشن کا دکھ ہے، جو کہ اپنے اصل سے جدا کیے گئے ہیں، ہے نا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو کچھ نہیں تھا تو خدا تھا. اور ہماری تخلیق جو ہے جو ہوئی ہے تو وہ بھی اسی کچھ نہیں سے ہوئی ہے. کیا بات ہے نا. تو اگر ہماری تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو ہم اسی کچھ نہیں کہ حصے ہوتے. بالکل 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 بالکل. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ہے معاملہ ایگزسٹنس کا معاملہ کہ اگر ہم وجود میں نہ آئے ہوتے تو یہ سپریشن بھی نہ ہوتا. اور یہ سپریشن نہ ہوتا، اگر یہ سپریشن نہیں ہوتا تو یہ ایام جو ہے وہ کالی رات نہ ہوتے. بالکل. اب یہاں پر دیکھیے کہ شمع جو ہے ذوق کے یہاں شمع جو تھی پچھلے شعر میں وہ بنی ایک فرد، ایک انڈیویجول ہے نا. اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات ہنس کر گزار، یا اسے یعنی وہ کوئی ایک ایسا فرد ہے، ایک ایسا انڈیویجول ہے جس کے اندر احساسات ہیں. بالکل. اور پھر اس شعر میں جب ہم اور اس شعر میں آ جاتے ہیں تو غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک. اب یہاں شمع کا مطلب وہ فرد نہیں ہے، ابھی دس از لائف، یہ حیات کا استعارہ، یہ حیات کا استعارہ. ہاں اس فرد کا استعارہ ہوا اور یہاں پہ حیات کا استعارہ بن گئی. کیا کہنے. اور ایک اور بات کہ جلنا کا جو معاملہ ہے، اب یہ شعر آ گیا ہے بھائی ہم کو بہت پسند ہے. ہم ایک بات سوچتے ہیں واللہ علم یہ کہاں تک صحیح ہے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک، ہر رنگ میں جلتی ہے. اب یہ جو جلن کا ایک مادہ ہے، یعنی ہر حال میں شمع جلی جاتی ہے، چڑھی جاتی ہے. اچھا تو آپ انوی والا کہ شمع جو ہے وہ رنگ میں جلتی ہے، مگر کسی بھی حالت میں اس کے جلن تپن، اس کا انویس جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں جا رہا ہے کسی بھی طرح. اور اس جلن کا سبب، اچھا دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہر چیز سے جلے جا رہے ہیں، فرشتے سے جلے جا رہے ہیں، ابلیس سے جلے جا رہے ہیں، ہے نا. کوئی چیز ہم کو اچھی لگی نہیں رہی ہے. ہم نے چاند کو دیکھ دیا تو چاند سے شکوہ کرنے لگے، ہے نا. وہ اس کی رحمت اگر کسی پہ ہے تو ہم نے کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمان. یعنی ہم کسی بھی حالت میں اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے. نہیں، ہم شکوے ہی شکوے کیے جا رہے ہیں. تو یہ جلن ہے. میرے خیال سے غالب کچھ اور کہہ رہے تھے، آپ کہیں اور چلے گئے. تو آئیے تیسرے شعر پہ چلیں. ہاں باکر بھائی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بیچارہ شاعر تو وہ دیکھیے آپ کو ایک لطیفہ سنائے. ایک لطیفہ یہ سنائے کہ یہ بڑے مزیدار لطیفہ ہے. یہ ہمارے ایک دوست نے سنایا تھا کہ غالباً انیس کے پوتے
گئے محمود آباد میں مرثیہ پڑھنے. تو اس میں ایک وہ بیٹھے تھے مرثیہ پڑھ کے اور بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی. تو اس میں ایک مصرع تھا کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ کھلوا دیے در بہشت کے امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کے لیے. تو ایک صاحب کو بہت پسند آیا, تو ان کے پوتے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انیس کتنے بڑے شاعر رہے. اچھا وہ بھی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, مگر وہ گاؤں کی زبان میں آپس میں بات کرتے تھے کہ شہزادے رہن خود نہیں گئے کھولے, فرشتن سے کہیں ان کے جاؤ کھولو دروازہ. تو انہوں نے برجستہ کہا رہے یہ تو انیسوں نہیں سوچی ہوئی ہیں. تو بھائی شعر جو ہوتا ہے وہ پھر سننے والا جانے, سمجھنے والا جانے. کہتے ہیں نا کہ شعر کا معنی شاعر کے ساتھ چلا گیا. اب آپ اس میں سے کیا معنی نکال رہے ہیں, ان الفاظ کے معنی کے حدود میں رہ کر بالکل آپ کیا کیا معنی نکال سکتے ہیں, یہ آپ کے اوپر. تو تو غالب کی جو تشریح ہم لوگ بہت لوگوں نے بہت طرح سے کی ہے, تو یہ کہنا کہ کون سی تشریح صحیح ہے اور کون سی غلط ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. بالکل بالکل, کیونکہ اس کا جو معنی ہے غالب اگر خود آگے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کہا ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ یہ معنی نہیں ہو سکتا. وہ دلیل ہونی چاہیے. ہمارا معنی جو ہے وہ دلیل کے پیرائے میں ہونی چاہیے. مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی معنی نکال لیجئے, ہے نا, کہ آپ وہ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کا اس ٹائپ کا معنی مت نکالیے. غالب کو جب معنی نکالیے تو اس کسی بھی شعر کا معنی آپ نکال, کسی بھی شعر کا, غالب کیا کسی بھی شعر کا جب آپ معنی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں تو اس پورے ماحول میں جو لفظوں کی آرائش ہے اس کو خاطر میں رکھتے ہوئے ہی, اور ان سارے الفاظ کو اگر آپ کا جو نکالا ہوا معنی ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے تب تو وہ مانا جائے گا, ادروائز وہ قابل قبول نہیں ہوگا. بہرحال اگلا شعر پڑھیے. چلیے صاحب, اب اگلا دیکھیے صاحب, میر صاحب ہیں. اور یہ شعر بھی کیا شعر ہے بابر بھائی, کہ کچھ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلۂ پر پیچ و تاب. کچھ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلۂ پر پیچ و تاب, شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا. پھر پڑھیے. کچھ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلۂ پر پیچ و تاب. کیا تصویر ہے, کیا امیجری ہے. شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا. تو صاحب اب دیکھ لیجئے بابر بھائی, اس کا ظاہری معنی کچھ خاص, مطلب اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سامنے کی بات ہے کہ ہم نے سوائے اس کے کچھ نہیں دیکھا کہ ایک شعلہ سا ہوا میں لہرایا, پیچ و تاب کھاتا ہوا, ہے نا, گھومتا ہوا. اور یہ ایسا کیوں ہوا, اس کی علت, ہم نے ایک پروانے کو شمع کی جانب جاتے ہوئے بس اتنا ہی دیکھا, اور اس کے بعد جو دکھا ہم کو وہ یہ دکھا کہ ایک شعلہ بھپکا, ایک شعلہ ہوا میں لہراتا ہوا اٹھا, ہے نا. بالکل. تو اب یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروانہ جلا, یہ نہیں کہا, مگر جو تصویر کھینچی اس تصویر سے یہ بات سجیسٹ کر دی کہ وہ شمع کی لو پر گیا, لو پہ جا کے اس کے پر جلے اور وہ اڑا, اور جو اڑا تو اس کے جلتے ہوئے پروں سے فضا میں ایک شعلہ لہرایا. بالکل, ہے نا. یہ کہانی, یہ ظاہری بات ہو گئی. اب دیکھیے صاحب یہاں پر شمع کیا ہے. پہلے میں ہم نے دیکھا کہ شمع جو استعارہ فرد کے لیے ہوا, دوسرے میں ہوا زندگی کے لیے ہوا. تیسرے میں دیکھیے, تیسرے میں شمع ہے معشوق یا محبوب کا استعارہ, اور پروانہ ہے عاشق. بالکل.
ہے نا. اب یہ دیکھیے اچھا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب عاشق کا وصال معشوق سے ہوتا ہے تو معشوق یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے کہ پھر عاشق نہیں رہ جاتا، فنا ہو جاتا ہے. فنا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے اس کا یہ نہیں پتا، لیکن وہ نہیں رہ جاتا ہے. وہ عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا. اس کی جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیتی، عشق کی نیتی یہی ہے، پریم کی نیتی یہی ہے کہ وہ اپنے پریتم میں ولین ہو جائے، ہے نا. بالکل. تو اب یہاں پر جو میر صاحب نے کہا کہ کچھ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلہ پر پیچ و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا. کہ عاشق گیا، اتنا تو دنیا نے دیکھا، اور واقعہ بھی یہی ہے. اور اس میں سوچنے والی بات یہ ہے نا کہ وہاں تک جاتے ہوئے دکھا، نظر آیا، اس کے بعد کیوں نہیں دکھا؟ ہاں یہ غور کرنے والی بات ہے کہ لوگ وہاں، اگر ہم ایک محفل کا تصور کر لیں تو وہاں لوگ دیکھنے والے وٹنس موجود ہیں جنہوں نے پروانے کو جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ پروانے تک وہ جا رہا ہے اور شمع تک جا رہا ہے، کیوں نہیں دیکھا؟ بالکل. تو وہ جو جلوہ تھا ہاں وہ اتنا چوندھیا دینے والا جلوہ تھا کہ جس نے آنکھوں کو اس قدر چوندھا دیا، کیا بات ہے. ہاں کہ ان کو پتہ ہی نہیں پتہ ہی اس کے بعد ہوا کیا. بالکل. وہ ایک نور کا جو ظہور ہوا، اور جس میں پروانے پہ کیا گزری یہ صرف پروانہ جانتا، کیا بات ہے، یا پھر شمع جانتی. کیا بات ہے. ارے دیکھیے ہم کو یاد آ گیا. اور ایک بات اور ہے یہاں پہ کہ یہ کسی اور کے دیکھنے والی چیز بھی نہیں تھی. ہاں بالکل. جلوہ تو عاشقی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہی اسی کی نگاہ حسن شناس ہے. بالکل ہے نا. دیکھیے ہم کو تو مطلب کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر خسرو کے نام سے مشہور ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ بل بل جاؤں میں توری رنگ رجوا، اپنی سی رنگ لینی رے مجھ سے نینا ملائے. بالکل. رنگریز کا جو کانسیپٹ ہے، رنگریز کا جو کانسیپٹ ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جانا، اس کی رنگریز کی کیفیت ہی یہی ہے. رنگریز جو ہے وہ معشوق ہے، اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے ہی جب وصال ہوتا ہے تو وہ رنگ لیتا ہے. جہاں وصال ہوا وہ پھر تم کو تمہارے رنگ میں نہیں چھوڑے گا. بالکل. اور جب اس کی کیفیت عاشق جو ہے ہمیشہ محبوب کے رنگ میں رنگ جانا چاہتا ہے. جو فنا ہو رہا ہے تو فنا بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کے اندر ایبزارب ہو جا رہا. فنا فگریٹیولی اگر دیکھیے تو ایگو کا اینڈ ہے، ایگو کا لاس ہے، انا کا خاتمہ ہے، جس میں کہ میں کون ہوں وہ کانسیپٹ نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ انا الحق ہو جاتا ہے. بالکل. کیا بات ہے. اس طرح آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر شعلہ، یہاں پر پروانہ اور شمع، یہ ایک تو عاشق معشوق ہیں، ایک طریقہ، ایک معنی یہ ہے. دوسرا اگر ذرا سا تصوف کی نگاہ سے دیکھیے تو بندہ اور خدا ہے. بالکل ہے نا. تو اس طرح یہ یہاں شمع اور پروانے نے اپنا رنگ بدل لیا. یہاں لفظ شمع جو ہے وہ شمع نہیں رہ گئی، اس نے ایک دوسرا معنی اختیار کر لیا. تو اگلے شعر کے اوپر بابر بھائی چلتے ہیں. یہ اگلا شعر جو میرے پاس ہے وہ ہے، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، سنیے. آپ کے محبوب شاعر فیض احمد شعر ہے کہ بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی. بابر بھائی کیا شعر ہے، پڑھتے رہیے یہ شعر. اب دیکھیے کہ یہاں اس شعر میں شمع کیا ہے.
ہاں ہے نا. اس شعر میں شمع جو ہے وہ محبوب نہیں ہے، ہاں نہیں ہے. محبوب کا حسن ہے، ہاں بلکہ خیال حسن ہے. بلکہ خیال حسن. ہاں. بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع نہیں، حسن ہے، حسن کی شمع جل گئی. جل گئی. تو ہر وہ چیز جو اس کے محبوب کے حسن کی یاد دلا رہی، ہاں 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 بالکل. جس چیز سے بھی خیال آ جاتا ہاں، یہ محبوب نہیں ہے پر سے، ہاں محبوب کے حسن کی یاد جس چیز سے بھی آ رہی ہو ہاں وہ اس کی شمع ہے وہاں پر. بالکل. تو شاعر کی شمع ہے اس شعر میں. اب یہاں بابر بھائی دیکھیے واقعی مطلب یہ سارے اشعار اس شعر کے سامنے اتنی بلاغت نہیں رکھتے. اس کی سبب کیا ہے کہ حسن کی شمع جل گئی، اور اس سے پہلے جو حسن کی شمع جل گئی تو کہاں جلی کہ خیال میں، بزم خیال میں جلی. اب یہ دیکھیے کہ خیال اس کے حسن کا جس چیز سے آ رہا ہے. اب اس کو ہم کسی ایک پیرائے میں مطلب کوئی ایک چیز ہم کہی نہیں سکتے. بالکل. یہاں اس شمع کے اتنے معنی ہیں کہ آپ سوچتے جائیے، آپ کو جو چیز دیکھ کر کے اس کے حسن کا خیال آ رہا ہے، ہر وہ چیز شمع ہو گئی. اب دیکھیے واہ واہ واہ. اس شعر سے جو تصویر بنتی ہے، وہ تصویر دیکھیے میرے دماغ میں جو تصویر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ایک کمرہ ہے، تاریک کمرہ ہے، جس میں ایک بڑی سی کھڑکی ہے، ہاں کھڑکی سے چاند دکھ رہا ہے، ہاں ہاں چاند دکھ رہا ہے، اور سامنے میز پہ جو ہے وہ تبھی ایک شمع روشن ہوتی ہے. ہاں اور جو شمع جو روشن ہوتی ہے تو شمع کی جو جس طرح سے وہ تابندہ ہوتی ہے، تو دھیرے دھیرے چاند کی کشش کم ہوتی جا رہی ہے. ہاں 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 ہاں. چاند بیک گراؤنڈ میں چاند بجھتا نہیں ہے، چاند یا تو اگتا ہے، اگتا ہے یا گھٹتا ہے، ڈھلتا ہے. چاند دم ہوتا ہے، چاند پہ گہن آتا ہے. روزندہ. ہاں بجھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیا بات. شمع بجھتی ہے. ہاں لیکن یہاں چاند بجھ رہا. بجھ رہا ہے. چاند کے بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند جس انٹینسٹی سے وہ موجود تھا. چاند کیا ہے؟ چاند استعارہ ہے تنہائی کا. تنہائی کا. بالکل. چاند استعارہ کیونکہ وہ آسمان میں تنہا ہوتا ہے، بالکل. ستاروں کا جھرمٹ اس کے چاروں طرف ہوتا ہے، ہوں لیکن اس میں کوئی اس کے برابری کا نہیں ہوتا. بالکل. اور جب چاند نمودار ہوتا ہے دنیا میں، ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں چاند نمودار ہوتا ہے، ابھرتا ہے، تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس پر سارا عالم سو رہا ہوتا ہے، سکوت میں چلا جاتا ہے. بالکل ہے نا. ہاں. تو اس وقت اس کا ساتھ کائنات میں دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں، لہذا وہ تنہا ہے. ہاں. اور یہ اور اسی لیے وہ تنہائی کا استعارہ ہے. بالکل. واہ واہ. اور محبوب کی غیر موجودگی میں عاشق جو ہے وہ چاند سے بات گفتگو کرتا ہے، وہی اس کا کمپینین ہوتا ہے. ہے. اور چاند اس لیے بھی یہاں پر امپورٹنٹ ہے کیونکہ چاند رات میں آتا ہے. کیا کہنے. جس وقت شاعر کو اپنے محبوب کی یاد سب سے زیادہ آتی، ہاں 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 ہاں، تو چاند اس وقت اس کی کمپنی کے لیے ہوتا ہے. لیکن چاند ساتھ میں ایک استعارہ بھی ہے اس تنہائی کا، ہاں جس میں محبوب، کیونکہ محبوب کے پاس اگر عاشق کے پاس اگر محبوب آ جاتا ہے ہاں تو پھر چاند کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کی اس کو کوئی ضرورت. بالکل بالکل. تو چاند ایک طرح سے اس کے فراق کا استعارہ ہے. بالکل. تو جیسے ہی اس کے دماغ میں، اس کے خیال میں محبوب کا حسن آتا ہے یا محبوب کے حسن سے جڑی ہوئی کوئی چیز آتی ہے، ہاں کوئی بھی وہ چیز. اب یہ سوچئے کہ کوئی چیز محبوب نہ تو خود آ رہا ہے بلکہ اس کے حسن سے جڑی ہوئی کوئی چیز آ رہی ہے. ہاں تو صرف اس سے ہی اتنا اجالا ہو جا رہا ہے کہ کمرے کی تاریکی ختم ہو جا رہی ہے. ہاں اس میں اتنی تابندگی پہ اتنی روشن ہو جا رہی ہے کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ چاند جو ہے وہ فیڈ آؤٹ بلر ہو گیا ہے. ہاں چاند جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں دھیرے دھیرے بلر ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ اس کا جو درد ہے وہ کچھ وقت کے لیے، جو درد فراق ہے اس کا، وہ کچھ وقت کے لیے وہ بھول جاتا ہے. کیا بات ہے. ہاں 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 ہاں. تو یہ شعر اپنے آپ میں کتنا بڑا ہے. اور دیکھیے شمع مطلب یعنی آپ اگر ہم کہیں کہ بھائی مثال کے طور پر کوئی مجسمہ
وہ شمع ہے تو بھی صحیح ہے. ہاں ہاں، ہر وہ چیز حق کا ہر وہ چیز جو محبوب کی یاد دلا رہی محبوب کے حسن کی یاد دلا رہی ہے. ہاں محبوب کی نہیں ہے، محبوب کے حسن کی یاد، صرف اتنا ہی کافی ہے عاشق کے لیے. ہاں ہاں ہاں. عاشق وصال کا تمنائی ہوتا ہے نا، لیکن اس کی امید نہیں کرتا ہے، ہاں وہ چاہتا نہیں ہے، ہاں. کیونکہ وصال جو ہے وہ اختتام ہے. جہاں تیرا نقش قدم دیکھ. ہاں محبوب کے قدم کہاں دیکھتے ہیں؟ بالکل. خیاباں خیاب. تو اس کی حسرت، کیا بات. اس کی آرزو، ان سب کا خاتمہ ہے. بالکل. اس فراق کا جو درد ہے، وہ درد اس کو محبوب ہے، اس درد کا بھی خاتمہ ہے. بالکل. تو عاشق کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا وصال ہو. وصال کے لیے وہ یرن کرتا رہے گا، اس کی تمنا کرتا رہتا ہے، ارمان ہے اس کو کہ ہو جائے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے. اب دیکھیے ایک ہم کو ذرا سا ایک اگرچہ وہ نعت کا شعر ہے مگر عشقیہ شعر ہے. اور فارسی کا شعر ہے کہ بگیر اے سارباں راہ درازے. اے سارباں، اے میرا سواری چلانے والے، لمبی راہ لے. بگیر اے سارباں راہ درازے، کہ شوق دید درمن تیز تر کن. کہ میرے اندر دیدار کی جو تمنا ہے وہ اور تیز سے تیز. یہ جو بات آپ نے کہی، بالکل کہ نہیں، وہ عاشق جو ہے وہ وصال نہیں چاہتا ہے. ہاں، واہ 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 واہ. وصال چاہتا نہیں ہے، وصال کی تمنا کرتا ہے، وصال چاہتا نہیں. کیونکہ وصال کا مطلب ہے فل سٹاپ. وصال کے بعد کہانی ختم ہو جاتی. ہاں کیا کہنا. تو یہ جو فراق کا جو درد ہے، یہ درد اس کو اتنا عزیز ہے کہ یہ درد وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہنا ہے. اسی میں ساری لذت ہے حیات کی. کیا بات ہے. آئیے اب آخری شعر کی طرف چلتا ہے. ہاں بابر بھائی، آخری شعر دیکھتے ہیں. اور یہ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ پروانوں کا تو حشر جو ہونا تھا ہو چکا. پروانوں کا تو جو حشر ہو، پروانوں کا تو حشر جو ہونا تھا ہو چکا. گزری ہے رات شمع پر کیا دیکھتے چلیں. گزری ہے رات شمع پہ کیا دیکھتے چلیں. کیا کہنا. واہ واہ واہ. اب صاحب اس میں دیکھ لیجئے کہ جو اس کا فیشیل میننگ، اس شعر کا جو لفظی معنی ہے، وہ لفظی معنی بہت ہی آسان سا ہے کہ شمع پروانہ جو تھا وہ ڈسٹین تھا جل کے مرنے پر، سو وہ جل کے مر گیا. اس کا وہی ہونا تھا، وہ ہو گیا. لیکن شمع پہ، پروانے کے جلنے کے بعد شمع کا کیا حال ہوا. ہاں، اس میں یہ دیکھیے کہ جو ٹون ہے وہ دیکھیے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم کو پروانے سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا تو وہی ہوا جو ہونا تھا، کوئی غیر متوقع بات نہیں ہوئی. وہی ہوا جو ہونا تھا. لیکن جو اس کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ شمع پہ آخر کیا گزری. شمع، اب یہ دیکھیے کہ شمع جو ہے وہ محبوب صرف پروانے کے لیے ہے. بالکل ہے نا. ہاں. تو جب پروانہ، اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حشر جو ہونا تھا ہو چکا، یعنی حشر اچھا نہیں ہوا ہے. ہے نا. حشر کا لفظ ہی جو ہے اپنے آپ میں اومنس ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہوا، یعنی کہ وہ فنا ہو گیا ہوگا. تو اب اگر جو فنا ہو گیا ہے تو شمع بھی اب محبوب نہیں ہے. جب آجا نہیں ہے تو وہ محبوب نہیں ہے. بالکل. ہے نا. معشوق ہوگا نہیں. تو اب اس کی کیا کیفیت، کیونکہ اس کی جو رعنائی تھی، اس کا جو تکبر تھا، اس کا جو غرور تھا، وہ سارا صرف پروانے کی وجہ سے تھا. بالکل. اب جب پروانہ ہی نہیں ہے تو شمع کا کیا ہوگا. کیا بات ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے، یہ جو شاعر ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شمع پہ کیا گزری. بالکل بالکل. ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ اب یہاں پہ دیکھیے پھر معنی بدل گیا شمع کا. اس کے اوپر تو خیر ہمارا آپ کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے، مگر میرے خیال میں یہ شعر ہم تصوف کی نگاہ سے اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر یہ بات کہہ رہا ہے
सालिकों को देख के हम्म, उसकी महबूब हकीकी जो है, जो हुस्न कुल है, यानी परवरदिगार या ओम या जो भी उसको हाँ कह लीजिए, वो जिसको कहिए कि सत्यम खालिक शिवम है, सुंदरम, है ना, जो सुंदरम है, जो हक है, जो हक है, वो वही सत्य है। सत्य है, वही जो शाश्वत है। ये जितनी तरह से मतलब अलग अलग तहजीबों में अलग अलग तरह से उसको, मगर वो एक है और वो क्रिएटर है और उसकी तरफ जाने वाले साधु हैं, उसके साधक हैं, है ना। तो वो जो सालिक हैं, सालिक कहिए, साधक कहिए, हाँ साधु कहिए, बात एक ही है। तो उनको उनका हश्र पता था उसको कि उसके आशिक हैं, उनका काम ही है उनको फना होना ही है। मगर उनके फना होने के बाद वो जो हुस्न कुल था उसका क्या हुआ, उस पे क्या बीत गई। तो यहाँ पर परवाने जो हैं वो तमाम वो सालिक हैं, वो साधु हैं। यहाँ पे इख्तिलाफ जो है मुझे इस बात से है कि देखते चले जो हैं वो किसी ऐसी फिनोमिना के ऊपर है जिसको कि विटनेस किया जा सकता हाँ बिल्कुल। है ना। तो अगर हम हक की अगर हम बात करें तो उसको कौन देखेगा, शायर नहीं देख सकता, चलिए है ना। ठीक है। तो ये इख्तिलाफ मेरा इस बात पे था कि अगर हम इस सेंस में अगर लेते हैं, इस सेंस में लेते हैं तो फिर देखते चले बेकार हो जाता है। देखते चले के साथ एक सरकाज़म है, देखते चले के साथ तंज है, देखते चले के साथ एक एम्पैथी है, एक सिंपैथी है, एक जिसको हमदर्दी कहिए, कि वो देखना चाहता है कि भाई वो ठीक ठाक है कि ठीक ठाक है कि नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरा जो इस सिलसिले में मेरा जो कहना है कि देखिए, हक तो वो है कि जो निगाहों से परे है, ठीक है, लेकिन उसने अपने मज़ाहिर क्रिएट करे हैं, उसने अपने आप को दिखाता है अपने मज़ाहिर के जरिए, है ना। उसने कहा कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, हाँ, है ना। तो अब तो हमने ये सारी कायनात खल्क की, तो अगर इस बात को ट्रू मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है, वो खालिक ये कह रहा है कि हमारी मखलूक को अगर तुम पहचान लोगे, इसलिए कि वो मेरी पहचान है। आयतुल्लाह किसको कहते हैं? हाँ ठीक है। तो अगर उसको तुम पहचान लोगे तो गोया तुम हमको पहचान लोगे। या कहीं कहा गया कि जिसने अपने नफ्स को या जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने क्रिएटर को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। तो जो देखते चले वाला मामला है ये भी कहीं ना कहीं मज़ाहिर में जाहिर होने वाले हैं, देखिए मज़ाहिर और उसको देखेंगे हम तो और उससे पता चलेगा कि उसका क्या हाल है। तो देखिए जब शायर यहाँ पे सीधी सीधी बात कह रहा है कि शम्मा पे क्या गुजरी है वो देखते चले, किसी पे क्या गुजरी है वो देखने के लिए उसको ही देखना होगा। क्या उसके मज़ाहिर से वो अंदाज़ा नहीं लगता है कि उस पे क्या गुजरी है। हो सकता है कि जैसे अगर मेरे ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई गम हो, जो कि बहुत बड़ा गम हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेरे चारों तरफ उसका निशान दिखे। नहीं, मगर आप सुनिए कैसे नहीं दिखे नजर आएगा। मेरा अगर आप रो रहे हैं, है ना, तो आपका मजहर आपके आंसू हैं, तो वो मेरा हाल तो वो हमको देखना होगा ना। अरे नहीं, मेरे हमको नजर, आपके अश्क हमको भाई दुनिया कैसे समझती है कि हम गमज़दा हैं। हाँ तो उस फिजिकल एंटिटी को देखना तो पड़ेगा ना। हाँ तो शमा को देखना तो पड़ेगा उसके आंसू के लिए। भाई, तो उसके मज़ाहिर जो हैं, वो ऐसे ही जाहिर होते हैं। भाई रूह है,
مثال کے طور پہ دیکھیے روح ہے، بات سمجھیے، روح ہے، روح کو ہم کہتے ہیں مظہر خدا ہے. روح کو دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. روح کو دیکھنے میں نہیں جاتا ہے نا. سنیے مگر روح کا علم تو ہم کو ہے. اب یہاں دیکھتے چلیں کا مطلب، پھر ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے دو لیول پہ دونوں لیول میں کام کرنا چاہیے. دیکھتے چلیں کا مطلب یہاں استعاراتی تو سمجھ آ رہا ہے، طور کے اوپر لیکن دیکھتے چلے فزیکل میں اگر نہیں ہوگا تو کہاں مانیں گے؟ بالکل نہیں. اگر آپ فزیکل لیول کے اوپر اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ معنی نہیں ہوگا، پھر اس کا کچھ اور معنی ہوگا. تو ظاہری معنی بالکل الگ ہوگا اور جو استعاراتی معنی ہے وہ بالکل الگ ہوگا. یہی کمال ہے اس شعر کا کہ اگر آپ دیکھتے چلیں کو اگر آپ اس کے ڈکشنری میننگ میں دیکھیے گا تو بالکل الگ معنی، پورے شعر کا ہی معنی الگ ہے. لیکن اگر لفظوں کو استعارے کے، خیر یہ تشریح جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، مت مانیے، ہم مانتے ہیں. اس تشریح میں جو ہے وہ بہت بڑا جھول نظر آ رہا ہے جو کہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کیونکہ ہم جو ہے وہ ہم یہ الفاظ کی باؤنڈری سے باہر نہیں. چلیے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ہاں، چھوڑیے نہ ہماری نہ آپ کی، یہ ہم سامعین پہ چھوڑتے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ شعر کی کیا تشریح ہونی چاہیے؟ کیا اسے ہم حق یا خدا کے سینس میں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں لفظیات پہ غور کرتے ہوئے؟ ہاں، اور اگر ہم صحیح ہیں ہم کو ووٹ کرنا بھائی لوگ. یہ ایسے ہی پھنساتے رہتے ہیں. تو دوستو آج ہم لوگ بات کر رہے تھے ایک لفظ شمع کی. اس پہ ایک چھوٹی سی گفتگو رہی. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو گفتگو کیسی لگی اور کیا آپ اس طرح کی اور گفتگو دیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے؟ اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو کون سے وہ لفظ ہیں جن پہ ہم بات کریں؟ ہاں، آپ ہم کو لفظ بھی بتا سکتے ہیں، آپ اپنے پسندیدہ الفاظ بھی ہم کو بتا سکتے ہیں تاکہ ہم ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو کریں. اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم حاضر ہوں گے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، کسی دوسرے استعارے کے ساتھ. تب تک آپ بھی شیئر کریے اور ریڈیو اردو سنائیے. خدا حافظ.